While we wait, let me just get a little summary of the last lesson. कोई भी सेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई lesson drive ना किया हो हमने. Remind me to do a lesson recap after every session. Let me just pick up anybody. Aisha Siddiqa, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Give me a little summary you got from the last session. Aisha, Assalamu alaikum. मैं सबका वेट कर रहा हूँ. जैसे मैं सेशन शुरू करूंगा उसके बाद मैं कमेंट्स लेना बंद कर दूंगा. आयशा अस्सलाम वालेकुम. असफंदिया अस्सलाम वालेकुम. बस मरियम आपका नाम ही खाली फर्स्ट नेम ही आ रहा है. ना नो हाउ मेनी मरियम्स वी हैव. मरियम तो ना मरियम को म्यूट कर देता हूँ. जी मरियम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी मरियम. जी सर, वो हम लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई थी. एक तो टाइम प्लेसमेंट की बात की थी कि अल्लाह ताला के नजदीक वक्त की अहमियत है और वो किस टाइम पर और कौन कौन से टाइम पे क्या का काम वकूअ पजीर होने हैं वो सब अल्लाह ताला को मालूम है. दूसरी बात मुझे जो याद उससे फायदा क्या होता है? उससे आपने क्या सीखा है? उससे आपने क्या सीखा है कि अल्लाह ताला ने खास टाइम पे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को प्लेस किया. इससे क्या फायदा हुआ है? हमें क्या फायदा हुआ है? ओवरऑल इंसानियत का क्या भला हुआ है? सर, टू माय अंडरस्टैंडिंग बात ही मैंने जो समझी थी वो ये है कि इससे हम लोग अल्लाह ताला की हस्ती को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोगों को पता जब इन सारी चीजों को हम डीपली स्टडी करते हैं. I'm sorry सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ. जब डीपली थोड़ा स्टडी करते हैं तो एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से कौन से पैगंबर किस टाइम पे दुनिया में आए और किस तरीके से इंसान की जो नफ्सियात है वो बिल्ट अप हो रही थी और उस टाइम के लिए रेडी की जा रही थी जिस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था और अपने उस मिशन को लेके चलना था. और इससे हम लोग अल्लाह ताला की भी को अंडरस्टैंड करते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि फिर बाद में जितने भी लोग आए, जितनी भी हस्तियां, खालिद बिन वलीद, सब जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया और उन सब के भी जो टाइम, उनका इस्लाम कबूल करने का टाइम, उनकी इस्लाम में प्लेसमेंट और उनके होने की वजह से फिर जो भी एक ताकत मिली इस्लाम को, उसकी सारी आइडियोलॉजी को समझना. तो दूसरी ये चीज समझी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर जो है ना हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता. इस्लाम में जो बेसिक आर्टिकल ऑफ फेथ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और इसके ऊपर आपने काफी एक्सप्लेन किया था. ओके. और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या बताया था कि किस तरह से वो उन्होंने आपसे सबसे कहा कि आप मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज हैं सिवाय मेरी जान के. तो आपसे सबने कहा कि मैं तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज नहीं. तो हजरत उमर फारूक वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो उसी मजलिस में ये नहीं था कि बस कह दिया, वापस गए. जब उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज होने चाहिए, तो क्यों इसके बगैर मेरा ईमान कामिल नहीं है, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई तो उन्होंने वापस आके आपसे सल्लम से एक बात कही कि आपसे सल्लम आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है. क्यों कही? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे कह दिया उन्होंने? सर, क्योंकि हम लोग कामयाब ही नहीं हो सकते आपसे सल्लम की मोहब्बत के बगैर. नहीं मरियम मैंने बड़ी तफसील की थी इसके ऊपर कि हज़रत उमर ने ऐसा क्या कैथारसिस किया था और हमें करना जरूरी है वो. ठीक है, ये बात एक खास लेवल पे हर मुसलमान को इस वक्त एडमिट करनी जरूरी है कि क्या वाकई मेरा नबी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है कि नहीं. हज़रत उमर के थ्रू अल्लाह ताला ने इस हदीस को किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी को ट्रेन करने के लिए ये हदीस हमारे तक पहुंचाई अल्लाह ने कि वाकई क्या टेस्ट है जो हम करते हैं. वो क्या टेस्ट है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में टेस्ट बताए हैं. मेरे पास नोट्स आए हैं आज उन टेस्ट के ऊपर ही. वो मैं उन्हीं के ऊपर फोकस करूंगा आज. लेट मी कंटिन्यू विद दिस. जी उन्होंने सैक्रिफाइस तो मांगा था, मगर हज़रत उमर देखें, अब आपको हज़रत उमर की तफसील के ऊपर जाना इस वक्त जो है ना वो मेरा मकसद नहीं है. मैं खाली उस सेंस ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ जो हम सब के अंदर अल्लाह ने खुदादात दी हुई है. कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती. हर एक को पता होता है कि कौन बंदा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है. ओके, द साइकोलॉजी ऑफ लव जो है ना वो बहुत जरूरी है समझना. साइकोलॉजी ऑफ टाइम के ऊपर मैंने इसलिए एक जनरल
جنرل کانسیپٹ دیا تھا آپ کو تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیما کا سمجھ آ سکے کہ آدم کے تھرو، حضرت نوح علیہ السلام کے تھرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، عیسیٰ علیہ السلام، جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء بتائے ہیں، ان کے ساتھ کچھ خاص واقعات اس قوم کو، ورنہ 1,24,000 جتنے بھی نبی تھے، کم تھے ادارہ تھے، ان سب کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی کو سیٹ کرنے کے لیے یہ سارے واقعات ان گروپ اینڈ ایز این انڈیویجول کوٹ کیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنی تفصیل سے کیوں سنایا گیا، حضرت موسیٰ کے ان جادوگروں سے کیا ڈائلاگ تھے، فرعون کا اصل میں مسئلہ کیا تھا، قوم نے پھر ہدایت پہ آنے کے باوجود بھی کیا ہیلے بہانے حجتیں شروع کر دی تھی، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا اعتراضات ہوئے اسی بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے، پھر حضرت عیسیٰ کے معجزے وہی والے معجزے کیوں ملے، یہ سب کا سب معاملہ اس اسکیما کے تھرو مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے، ورنہ قرآن میں ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا، قرآن پاک صرف احکامی کتابیں ہو سکتا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ توریت کی صرف 5 کتابیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، ٹوٹل توریت کی 5 کتابیں، قرآن پاک میں 114 چیپٹرز اللہ نے ڈال دیے۔ یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا۔ اگر کسی قوم کو خود اللہ 114 چیپٹرز کی ٹریننگ دے رہے ہوں، تو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا احسان ہو گیا۔ It's not a small matter کہ توریت میں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیٹرانومی 5 ٹوٹل کتابیں، بس باقی جتنی بھی توریت بھری ہوئی ہے وہ سب کی سب ان کے احادیث کی کلیکشنز ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، ٹھیک ہے، خطوئیم is the letters of the prophets، جو کہ توریت میں بھرے میں خطوئیم کہتے ہیں ان کو، نویم، خطوئیم اور توریت، ٹھیک ہے، یہ ملا کے تناخ بنتی ہے۔ تناخ از دا تورا، نہ نویم اور خا ہے وہ خطوئیم ہے۔ جو تورا ہے نا، اس کو مسلمان نہیں مانتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب جس کے اوپر ایمان کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے یہ وہ کتاب ہے۔ اس میں ٹوٹل 5 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹکس، نمبرز اور ڈیٹرانومی۔ قرآن پاک کی صورتوں کی ہمیں پتہ ہے 114 تعداد۔ کتنا بڑا گفٹ ہے، اتنا بڑا گفٹ کہ آپ سوچیں کہ ایک انسان مخلوق، چھوٹی سی ذرے جتنی مخلوق، اس کے لیے کائنات کا مالک 114 چیپٹرز کی کتاب لکھ رہا ہے۔ آپ سوچیں صحیح، ہم عام سے کسی اسکالر کی ایک کتاب پکڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیتے اس میں سے، اللہ تعالیٰ خود کتاب لکھ رہے ہیں 114 چیپٹر کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وہ ایک خاص سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں ٹریننگ کرنے کے لیے یہ سارے واقعات سنائے ہیں، کیونکہ زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ انبیاء کی قوموں کے ہیں، اور قرآن پاک میں تو ایک الفابیٹ بھی زیادہ نہیں ہے اور کم بھی نہیں ہے۔ ایک خاص قدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہم لکھ کے ہمارے تک پہنچایا۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت تک جو واقعہ ہونا تھا نبی علیہ السلام سے پہلے اللہ نے وہ کرا دیا ہوا تھا۔ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری فلم دیکھ لی ہوئی ہے، جتنی بھی کائنات نے جو کچھ بھی کلا بازی لگانی ہے، اللہ نے ایک ایک مخلوق کی، ایک ایک فرد کی، ایک ایک سانس کو پہلے سے پرکھ لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کائنات کا پورا یہ واقعہ کن کے اس فرمان میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک بیکم سچ این امپورٹنٹ، سچ اے بگ، سچ این امیزنگ ٹریننگ مینول کہ یہ سارا کا سارا مطلب قوموں کی، امتوں کی لسٹ جب کھڑی ہوگی نا، پوری کی پوری امتیں اپنے اپنے میدان حشر میں جب اپنے اپنے کیمپ میں کھڑی ہوں گی، تو لوگوں نے مسلمانوں کی طرف ایسے دیکھنا ہے نا کہ جیسے تم لوگ، مطلب اتنی حیرت سے دیکھنا ہے کہ تم لوگ کیسے فیل ہو سکتے ہو، تم تک تو سب کا سب کچھ ہو چکا ہوا تھا، سب کا سب راز افشا ہو چکا تھا، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایز اے ٹریننگ تمہیں سکھایا جا رہا تھا۔ حضرت آدم کے اور حضرت شیش کے پہلے کے لوگ، حضرت آدم سے کے بعد کے، حضرت نوح سے پہلے کے، حضرت ادریس کے بعد کے، حضرت صالح کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، ابراہیم علیہ السلام کے، سلیمان کے، داؤد علیہ السلام، یو نیم دا پروفٹ، جدھر جس موقع پہ جو آئے ہیں
جو قرآن میں آئے ہیں اس کے علاوہ بھی جو آئے ہیں، جو انڈیا میں جو آئے ہیں، جو امریکہ کے جو کانٹیننٹ میں آئے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں آئے ہیں، ہر جگہ پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا میں نے کوئی قوم بھیجی ہی نہیں کہ جس پہ نبی نہیں بھیجا. قرآن پاک بتا رہا ہوں میں نے ہر قوم پہ بھیجا. ہدایت خود پہنچائی گئی ہے تاکہ حجت نہ رہے. ان تمام امتوں نے کھڑے ہو کے ہمیں جس طریقے سے دیکھنا ہے وہ خالی نظر کا معائنہ کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے تم کیسے فیل ہو سکتے ہو. ہمیں ایک بھی چیپٹر مل جاتا ہے اس قرآن کا تو ہم سیکھ لیتے. تمہیں 114 چیپٹر ایک ایک بندے کی لائف کے تھرو بتایا گیا ہے کہ تم نہ کہیں فیل ہو جاؤ. اتنا بڑا واقعہ ہے قرآن پاک. خالی اس نفسیات کی سٹڈی کے اینگل سے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یوسف علیہ السلام کی قوم سے پہلے تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا تھا. سوچیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد زمین آسمان کا فرق آ گیا کیونکہ کیس اسٹڈی آ گئی ہمارے پاس. سو اٹس سچ اے کمپائلیشن آف وٹ has happened, how it is going to happen again and again, and how we are supposed to learn from it, and most of all we are supposed to understand کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے واقعات جو کہ ہمارے لیے پرٹیننٹ تھے اللہ نے بتا دی. بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اتنے سارے نبی آئے, اللہ نے گن کے 16 نبیوں کی داستانیں سنائی ہیں, محاورتن کہتے ہیں. تو اس کا بڑا آسان سا آنسر ہے کہ اب وہ والے نبیوں کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے تھے نا جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نہیں بتائے. جو ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے وہ اللہ نے بتا دیا. ٹھیک ہے, اتنا آسان ہے کہ بڑے بڑے اسکالرز میرے اپنے استاد ہیں عقلی پاکستان میں بھی ٹاپ اسکالرز یہی بات کرتے ہیں کہ جس کو ہسٹری نہیں پتا نا وہ اسلام نہیں سیکھ سکتا. ہسٹری اتنی ضروری چیز ہے. قوموں کے ساتھ کیا ہوا, ہسٹری اسپیشلی 4 یا 5 شہر ہیں جن کی ہسٹری آپ نے پڑھنی ہے سیرہ کے سیکشن کے ساتھ ساتھ. میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جس نے جروسلم کی ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی, جس نے روم کی ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی, گریس کی نہیں پڑھی ہوئی, حجاز کی نہیں پڑھی ہوئی, پرشیا کی نہیں پڑھی ہوئی, اور نارتھن افریقہ کی نہیں پڑھی ہوئی, چلے وہ ایک سیکنڈ پرائرٹی پہ ہے, اور وہ بھی ان 3000 سالوں کی ہسٹری کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے واقعات چل رہے تھے. تو قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا. اللہ نے پھر بھی بتا دیا کہ یار میں بتاتا ہوں, تم نے ہسٹری نہیں پڑھنی, میں بتاتا ہوں ہسٹری. ٹھیک ہے. سو اتنی بڑی وقت ہے کہ جس طرح وہ ہے نا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کے اوپر صاحبان ہیں اسی طریقے سے قرآن باقی کتابوں کے اوپر صاحبان ہیں. قرآن پاک کی اتنی بڑی ویلیو ہے کہ جس طرح باقی کتابیں ملا لیں تو علم بنتا ہے, تو بالکل قرآن پاک میں اتنا علم ہے کہ باقی کی ساری کتابیں جتنی بھی لکھی جائیں گی وہ تب بھی اس علم تک نہیں پہنچ سکیں گی جو قرآن پاک کے اندر ہے. اب میں کیوں آپ کو قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی اس ٹائمنگ کی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب تک آپ کو سیرہ نہیں پتہ چلے گی تب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے قرآن کی کون سی آیت کب کیوں شان نزول کیا تھا, کیا ہو رہا تھا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ تھی نبی علیہ السلام کو یہاں پہ لے کے آنے کی اور اس ٹائم پہ یہ واقعہ کروانے کی. یہ تو اللہ ہی کروا رہے تھے نا نبی کے ساتھ واقعات, تو ہر ایک کے ساتھ اللہ ہی کراتے ہیں. سو دوسرا جو سیشن تھا نا ہمارا, دوسرا جو سیکشن تھا ہمارے پچھلے پروگرام کا, وہ تھا دا سائیکالوجی آف لو کا, جس کو میں نے کنٹینیویشن دینی ہے. سائیکالوجی آف لو از سچ این امیزنگ سبجیکٹ ٹو ریڈ. جب تک آپ کو سائیکالوجی آف لو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا اور بار بار استعمال کیا, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ رومانوی افسانوں سے اٹھائیں سائیکالوجی آف لو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی طرف سے کیا سرائیاں کریں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو وہ والا مطلب نہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جس طریقے سے ہمیں پریزنٹ کیا کہ یہ لو کس طریقے سے پلیس کرنا ہے آپ نے. اور اس سے سب سے بڑی بات جو سمجھ آتی ہے نا, جو سب سے پہلا کافی سارے سبق ہیں, تو جو سب سے پہلا سبق سمجھ آتا ہے جس نے بھی سائیکالوجی آف لو سمجھ لیا کہ ایک محبت کا جذبہ کدھر سے وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کو کدھر لے کے بھی جانا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ نے بتا دیا. ہم اگر میاں بیوی سے محبت کرتے ہیں, لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے, ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, بیٹی سے پیار کرتی ہے, بچی باپ سے پیار کرتی ہے, ماں سے پیار, یہ سب کا سب ڈائریکشن لیس ہے. یہ ڈائریکشن لیس ہی رہے گا جب تک کہ آپ اس کو آخرت سے پن نہیں کرتے. اور یہ واحد اسلام ہے, قرآن پاک ہے, جب یہ احبہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کو آخرت سے پن کر دیتا ہے.
اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار میں نے تجھے بنایا نا، میں نے تجھے بنایا، تیرے اندر پیار کا جذبہ بھی میں نے ڈالا ہے، تو پیار کی کاز اور پیار کا ایکچوئل فائنل ڈیسٹینیشن بھی تو نے مجھے ہی رکھنا ہے، انیشیشن اینڈ کلمینیشن دونوں تو نے اللہ کو رکھنا ہے۔ یہ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بتا دیا، اللہ نے ہی بتا دیا کہ یہ اس کی سائیکالوجی سمجھنی کیسے۔ میں آپ کو قرآن پاک سے استدلال کر کے بتاتا ہوں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سائیکالوجی آف لو کو آپ نے اسٹیبلش کیسے کرنا ہے۔ آپ نے میرے پاس نا پچھلے سیشن کی جو حدیث جس پہ ہم نے فوکس کیا تھا، وہ میں آپ کو اپنے مائکس جو ہے نا وہ میوٹ کر دیں۔ پچھلے سیشن میں تھا نا کہ any one of you does not attain، کوئی بھی انسان کبھی بھی جب وہ کہے گا نا میرے اندر فیتھ، ایمان آ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے، میں نے اللہ کے ہی فرمانوں پہ، احکاموں کو، اپنے ان جذبات کو بھی، اپنے احساسات کو بھی، اور اپنے اس تمام ومز کو جو کہ میری خواہشات ہیں، ان خواہشات کو بھی میں نے تابع کر لینا ہے اس فیتھ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں کیٹیگریز کو، کہ جس میں خواہشات بھی آتی ہیں اور احساسات بھی آتے ہیں، اور کسی اور قسم کی جو اس کو ہم جسے کہتے ہیں نا ڈائریکشن ٹورڈ سکسیس، کامیابی یا صحیح اور غلط کی تمیز، یہ سارا کا سارا جتنا بھی سائیکولوجیکل جو ہے نا کمپارٹمنٹلائزیشن ہے انسان کے دماغ کی، یہ تین ہی خانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں خانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو نے سب سے پہلے اس ایمان کے امبریلا کے اندر لے کے آنا ہے، کہ اگر اللہ ہے، جو کہ ہے ہمارا ایمان ہے، تو پھر یہ تینوں خانے اس رب کے تابع کرنے ضروری ہے، کیونکہ جس رب کو ہم رب مانتے ہیں، اس رب کے تابع کیے بغیر ہم اس رب کو رب مان ہی نہیں سکتے، جب تک ہم اپنے احساسات کو بھی تابع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی حدیث، سب سے پہلے اس احساس کو جو آپ کا ڈومیسٹک افیئر ہے، ڈومیسٹک کا مطلب آپ کے جسم کے اندر چل رہا ہے، انٹرنل افیئر ہے، سب سے پہلے آپ نے، کیونکہ ہم احساسات کے تھرو ہی ایک معاملے کو کسی بھی تکمیل تک لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے۔ سب سے پہلے تو احساس آتا ہے، میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، دل سے آواز آتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے، چاہے وہ آپ نے کوئی کامیابی حاصل کرنی ہو، پیسے لینے ہوں، یا ریکگنیشن لینی ہو، کوئی کریڈٹ لینا ہو، یا لڑکی سے شادی کرنی ہو، یا بچے سے پیار آتا ہو، any and every element of emotion sorry, that emotion is the primary drive۔ میں آپ کو پھر تفصیل بتا دوں کہ جب تک آپ کو یہ بات سینٹرل پلر کے طور پہ پلیس کرنی نہیں آئے گی، تب تک آپ کو اسلام بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ اسلام نے بھی اس کو سینٹرل پلر ہی بنایا کہ باقی کی ساری خواہشات تیری بعد میں، جو تیرا احساس کا جو پلر ہے نا، وہ تیرا ڈٹرمننٹ ہے۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں یہ بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہہ دیا، اور ایمان کے کنڈیشن کے اندر، اور نبی اسلام نے بھی ایمان کی کنڈیشن میں لگا دیا کہ none of you will attain any faith۔ وہ اصلیت پکڑا ہی نہیں ابھی تیرا ایمان، جب تک کہ you love the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام سے پیار نہیں ہے تجھے، ٹھیک ہے۔ کس سے زیادہ؟ جو کہ تو دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھتا ہے اور تو کہتا ہے مجھے یہ چاہیے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری سب سے پہلی پریفرنس تیرے اپنے ماں باپ ہوتے، جہاں سے تو آتا ہے، بچہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو اپنے بچوں سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کسی بھی ایک انسان کو جو کہ تیری لائف میں آتا ہے، جو بیوی ہو یا شوہر ہو، کوئی بھی انسان تیری لائف میں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ تمام اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ڈائریکشن بتائی ہیں تینوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک میں کیا ہے۔ سوری، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کیا حدیث فرمائی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ، کہ اپنے پیرنٹ سے اور اپنے بچوں سے بھی، والناس من اجمعین، کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جمع کر لے، سارے کے سارے ملا لے، سارے خاندانوں کو اکٹھا کر لے، تب تک تو ایمان پہ نہیں آ سکتا، جب تک یہ پورا ایکومولیٹو سم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ انفیریئر نہیں کر دیتا تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، اگر نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کو تو نے رکھ کے کمپیئر کرنا ہے تو سو لیفٹ ہینڈ سائڈ کین ناٹ بی اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹس ان یور لائف،
اب مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو میتھس کی کوشچن بن گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو میتھس کی کوشچن نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کانسیپٹ کے اندر سینٹرلائز کیا وہ ہے کہ احبہ کا جو لفظ ہے نا، کہ وہ جذبہ جو تجھے میتھ سے عاری کرتا ہے، مبرہ کرتا ہے، اس جذبے کو تو کہیں پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا اللہ ہی نہیں دیا تھا نا مجھے، ٹھیک ہے، یا میری بیٹی، یا میرا شوہر، یا میری بیوی، یا میری ماں، سب سے بڑی بات ماں، پھر باپ، یا جو بھی آپ کے دوست ہیں، جو بھی آپ کے لیے آپ کے محسنین ہیں جن سے آپ واقعی میں اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں ان کے لیے جان دے دوں گا، سب کچھ اس سینٹرل پلر سے نکل رہا ہے جو تیرے جسم کے اندر اللہ نے تنسیخ کیا، دل کے اندر سینٹر میں، کہ میرا وہ جذبہ جو ہے نا محبت کا، وہ ہے میری پرائمری ڈرائیو. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو بھی اور اپنی آیت میں بھی بتا دیا کہ تیری جو پرائمری ڈرائیو ٹورڈز ہیومن بینگز ہے نا، وہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہوگا تیری لائف کو گزارنے کے لیے، پرائرٹی سیٹ کرنے. اور آپ دیکھ لیں آدم کی اولاد، پہلی اولاد سے لے کے آخری بچے تک دیکھیں گے، ہم سب کی لائف دیکھیں کہ ہماری پرائمری ڈرائیو کیا ہے. کوئی انسان کیا کر رہا ہے اس دنیا میں، کوئی بھی انسان کسی بھی موقع پہ کیا کیا اس نے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس نے واقعی میں کسی نہ کسی ڈرائیو کے پیچھے وہ ایک محبت کا جذبہ رکھا ہوتا. وہ بیوی کے لیے تھا، بچے کے لیے تھا، اپنے لیے تھا. یہ تین ہی ٹرائیڈ یہی بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، ماں کے لیے، مطلب کسی کے لیے یا اپنے لیے، وہ کسی کے اندر اوپر کسی کے لیے ماں باپ کے لیے، یا پھر نیچے بچوں کے لیے. یہ جو ٹرائی فیکٹا ہے نا کہ بیفور می مائی پیرنٹس اینڈ آفٹر می مائی کڈس، یہ تینوں لیئرز کے اوپر جو سینٹر میں خود ہوں، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی پیئرس کر دیا کہ یار یہ تین ہی ہیں تیرے فیکٹرز آئیں گے جن کے لیے تیری ڈرائیو ہوگی. یا تو اپنے لیے کوئی کام کر رہا ہوگا، سیلفش ہوگا، جو بھی ہوگا اپنے لیے کرے گا، وہ جو کرے گا نہ سیلفش نہیں بھی ہوگا تو اپنے آپ کو سسٹین تو کرے گا نا کسی کے لیے. تو اس کے بعد تیرے بچے جس کے لیے تو جان نچھاور کرے گا، پیسے کمائے گا، پتھر توڑے گا، چٹان توڑے گا، جا کے واپس پیسے بنائے گا، اور بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی نچھاور کرے گا. سوری، ایوری تھنگ از سیکنڈری. یہ تو نظام دنیا ہے، جو نظام کائنات ہے، جس کے اندر تو نے اس دنیا سے ٹریول کر کے آسمان کو چیرتے ہوئے ایک اور کائنات میں انٹر ہونا جہاں پہ تیرے سوال جواب ہونے. اس کا مطلب کائنات کا مطلب اس طریقے سے لینا، اپنے اصلی کائنات کی لٹرل میننگ یہ ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، دوزخ کے لیے نہیں، دوزخیوں کے لیے نہیں کھلیں گے. تو ہم پوری کائنات کے جو ہے نا وہ باسی ہیں، ہم صرف اس کرے کے باسی نہیں ہیں. باپ ہمارا علیہ السلام جنت میں تخلیق ہوئی ماں کی بھی، اور دنیا میں بھیجا گیا. ہم تو کائنات کے ریزیڈنٹس ہیں، یہاں پہ تو تھوڑی دیر کے لیے پھنسے ہوئے ہم. یہ سارے کے سارے معاملات کی سینٹرل کنفیگریشن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا سوچ رہا ابھی. یو وانٹ any drive, your drive has to be Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, the subhan which is above all. subhan کا عربی میں مطلب ہے above all, swimming above all. subhan کا اصل میں یہ مطلب ہے. وہاں تک تو نے پہنچنا ہے، وہ اس کو ریئلائز کر. اور جو نامینیٹڈ خلیفہ میں نے تجھے دیا ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو میں نے ایز این ایگزامپل تجھے سیٹ کر دیا کہ تیری ڈائریکشن آف لو تھرو پرپز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں بھی جمع کے مطلب وا کے سیگے میں آیا ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول. کبھی بھی کسی بھی موقع کے اوپر ایک مسلمان کو یہ غلطی نہیں کرنے دینی، آپ نے بھی یہ بات بتاتے ہوئے اور خود اپنے اوپر بھی، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے ایک جتنا پیار کر لوں کیونکہ وا کا سیگا لگ گیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی یہ کوئی پارٹیسپل ہے ہمارا آرٹیکل ہے ہمارا فیتھ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ is the all in all. اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. تفریق ضرور کریں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ تفریق کرنا. اوکے، پیار اس طرح کی تفریق کرتا نہیں ہے نا، اس لیے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ پیار کے سیگے میں، محبت کے سیگے میں، عشق کے سیگے میں، الفت کے سیگے میں استعمال ہو رہا ہے. اس کو تفریق نہیں کرنی آتی، یہ آپ کو کرنی پڑے گی. ایز مسلمز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس اے کانشیس چوائس آف ورڈز آئی ایم گیونگ یو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وا کا سیگا لگایا تو یہ نہیں بھولنا کہ پہلے اللہ نے اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے ادھر، اور بعد میں رسول کا کلمہ لکھا ہوا ہے. اور سمجھے گا اس بات کو. اور جب آپ اس لو کی سائیکالوجی کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نبی علیہ السلام سے تو پیار ہی اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ کا سبورڈینیٹ بنا کے پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایکول بنا کے پیار نہیں کرنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے ایک جتنا پیار کرتا ہوں. نہیں، اللہ کے رسول سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ میرے رب کا سب سے بڑا احسان ہے. یہ غور سے سمجھے. بچوں کی ٹریننگ میں بھی یہ بات ڈالنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا ہے. اٹ از اے گفٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از ہاؤ بیوٹیفل مائی رب از، اینڈ ہی از وے مور بیوٹیفل دین آل دا پروفٹس کمبائنڈ.
اوکے سو اٹس ناٹ دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں, اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے بھی اربوں خربوں گنا زیادہ خوبصورت ہے. یہ خوبصورت ترین احسان ایک احسان ہے ان کے کئی اربوں احسانوں میں سے. بہت بڑی ڈفرینشیشن ڈالنی ہے اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو ایک کھانے میں مت پلیس کریں, چاہے وہ پیار ہی کا کھانا ہو. ہمیں پتا ہے کہ عقیدے میں ہم نہیں شامل کرتے, مگر پیار کے اس کھانے کے اندر بھی وہ بائیفرکیشن, کاز کو زیادہ پیار کرنا ہے اپنے اور افیکٹ کو کم کا مطلب ہے کہ کاز سے کم کرنا ہے. کاز تو اللہ ہے, اللہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام ہمارے تک پہنچے. آپ خوبصورتی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نبی علیہ السلام کو سمجھیں گے, خوبصورتی ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ میں نبی علیہ السلام کے علاوہ تو اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ان کے تمام تر اخلاق سے, ان کے بیہیویئر سے, ان کے مشن سے, ان کی سب سے بڑی بات ان کے اس پیار کو نہیں سمجھ سکتا جب تک نہیں سمجھوں گا کہ جو پیار انہوں نے ہمارے لیے کیا. نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. یہ امت کے آخری بچے تک حدیث ہے کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنی مرضی راکٹ سائنس لڑا لو گے, فلسفے میں بھی اور دنیا میں بھی, کہ میں اللہ تک پہنچنا ہے, بڑے بڑے فلسفی پہنچتے ہیں, میں نے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے, تو اس کا آنسر بھی میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو نے اللہ تک پہنچنا ہے تو بس دیٹ از دا بیسٹ اینڈ دا کوئکسٹ اینڈ دا موسٹ ایفیشینٹ اینڈ دا فائنسٹ اینڈ دا موسٹ میجسٹک, موسٹ پریسٹیجیس اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل وے. اور طریقے ہوں گے, باقی کے نبی بھی آئے ہیں, وہ اسی طریقے پہ آئے, اور بھی طریقے نکالنے کی کوشش کرے گا تو, مگر سب اکارت جائیں گے. تجھے اگر واقعی اللہ تک پہنچنا ہے تو تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین شارٹ کٹ بتا دیا کہ یہ ہے میرے تک پہنچنے کا بہترین راستہ. اور اس کے ثبوت پہ ثبوت اللہ نے فزکس میں بھی دے دیے, کیمسٹری میں بھی دے دی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فزیکلی اپنے تک پہنچا دیا معراج پہ کہ یہ لو یہاں تک بھی آ گئے, جہاں سے آدم نیچے گئے تھے یہاں سے اوپر محمد اوپر پہنچ گئے. کہ یہ دیکھو لوپ پورا کر دیا اس بندے نے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دس از دا اپیٹمی آف اینی ہیومن بینگ. اور قرآن پاک میں ہی اللہ نے مقام محمود کا بتا دیا کہ یہ جب ساری کی ساری سٹوری ختم ہونی ہے, جب فائنل کلمنیشن ہونی ہے, تو جو بہترین مقام جس بندے نے اٹین کر لیا یہ ہے اس کی ایگزامپل. The only one person who's going to ever make it there is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So you need to understand how to look at the whole majesty of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, the majesty. But make sure you understand the purpose of loving the Prophet sallallahu alaihi wasallam is Allah azza wa jal. یہ یاد رکھیے گا, کسی اور طریقے سے, کسی اور اینگل سے آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں لینا. آپ نے صرف اللہ کے اینگل سے کہ میں نے اللہ تک پہنچنا ہے, مجھے میرے رب نے اپنی مرضی سے بنایا, اپنے پیار میں بنایا, الودود اپنی محبت میں بنایا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے اور واقعی پروف دینا ہے تو یہ لے, اس شخصیت کو تو نے اپنی ماں سے بھی اپنی بیٹی سے بھی زیادہ چاہنا. I have kids, I know ماں باپ کس طریقے سے اپنے بچے پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں, مجھے پتا ہے. مگر یاد رکھیے گا یہ کانسیپچلائزیشن جب تک آپ کو واقعی میں اس ٹرو لو کی نہیں سمجھ آئے گی تو آپ اپنے بچوں سے بھی اصلی پیار نہیں کرتے. اگر آپ کو سائیکالوجی آف لو سمجھ نہیں آ رہی, آپ اپنے بچوں سے بھی کسی ایک کنڈیشن کے اندر پیار کرتے ہیں اگر آپ کو ٹرو سائیکالوجی آف لو نہیں سمجھ آئے. اور اس کی ایگزامپلس ہمیں اربوں میں ملتی ہیں, لاکھوں میں بھی نہیں, کروڑوں میں بھی نہیں, ہزاروں اربوں میں, کہ جن میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان سے ڈس ایسوسیٹ ہو جاتے. بچہ وہی ہوتا ہے, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, کوئی انفیئر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ماں سے باپ اور بیٹے سے ماں الگ ہو جاتی ہے. The actual psychology of true love is not this. You need to understand that. And we all know that at some level. کہ ہاں, the unconditional love is the only true love. Okay? So if unconditional love is the only true love, then how can a human being even live up to that condition? Oh, such an extreme, such a high level of qualification. میں تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کسی بھی انسان کے لیے کہ جو اس پیڈسٹل تک پہنچا دے کہ میں ہر چیز نچھاور کر دوں, ایک ایک جسم کا خلیہ تک نچھاور کر دوں ایک بندے پہ, اور اس کے باوجود بھی کوئی بھی سچویشن چینج ہو اور میری ویلیو زیرو ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسے, اور یہ کئی کروڑوں دفعہ ہوا ہے لائف میں انسانوں کے ساتھ. کچھ بھی بدلتا ہے, آپ کے سکیلز بدل جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان سکیلز کو ملحوظ خاطر رکھ کے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ٹرو لو کی سائیکالوجی نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تو ٹرو فیتھ بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ تو واقعی میں اپنے
بچے سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اپنی ماں سے بھی، اپنے باپ سے بھی، اور کسی بھی انسان سے جو پوری کی پوری اجتماعیت میں تجھے کبھی بھی نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل اینگلز آر کورڈ ناؤ، کہ تو کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی بندے سے کم پیار کر سکتا ہے، مگر اللہ سے اور اس کے رسول سے کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی وقت کم پیار نہیں کر سکتا۔ اب یہ بیسک رولز آف دا گیم بتائے جا رہے ہیں، رولز آف دا گیم۔ اس کا مطلب غور سے سمجھیں اس بات کو، اور یہ میں جان جان کے پیرنٹل سائیکالوجی کو اس لیے ٹھیک کر رہا ہوں، زیادہ تر آپ لوگوں میں سے پیرنٹس ہیں، مگر اگر آپ میں سے کوئی پیرنٹ نہیں ہے تو obviously اپنے ماں کو، اپنے باپ کو ذہن میں رکھیں کہ میں کیسے کمپیئر کروں ایک بچے کو، اپنے بچے کو اور رب کو۔ غور سے سمجھے اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہ نہ صرف پاسبل ہے بلکہ دس از دا ٹرو ٹیسٹ۔ یاد رکھیے گا میں سیرہ کے لیکچر میں ہوں، یاد رکھیے گا سیرہ سے پہلے لو کی سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں میں، کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ ہم نے ابھی کس طریقے سے نبی علیہ السلام کو دیکھنا ہے، یہ مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہمیں کہ آپ کو اور مجھے اتنا ہی پیار ہے، مجھے کسی بھی انسان کو اپنے بچے سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے جیسے کسی اور انسان کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، کہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ واقعی پیار کرتا ہو، کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے بچوں سے، میرے بچوں سے اتنا ہی پیار ہے جتنا کسی کی بھی بیوی کو اس کے بچوں سے پیار ہے، تو یس وی آلویز ٹرسٹ آور وائفز کہ ہاں تو بچے پال لے۔ ہم اپنے شوہروں کو بھی اور اپنے ماں باپوں کو بھی اسی طریقے سے ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے بچے، ہماری غیر حاضری میں بچے تیرے ذمہ، بیکاز وی نو کہ دے ایکچولی آر گوئنگ ٹو لیو اپ ٹو دیٹ کنڈیشن، دا بیسک میرٹ۔ آپ واپس آئیں پیور سائیکالوجی میں کہ جو باپ کو، ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ادھر کلیریفیکیشن دی کہ تمہیں میں نے بعد میں یہ بتانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ ہے نا آیت، احب الیکم من اللہ و رسولہ، کہ آپ میں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے تم نے اس کو دیکھنا ہے، کہ ایک باپ کو بیٹے سے پیار ہے، ٹھیک ہے، تو لے آؤ اللہ کے نام پہ بیٹا قربان کر دیتے ہیں، تاکہ تمہارے دل میں یہ کہیں سے کہیں ایک رتی برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ایک شکن نہ آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے ہی دیا ہے میرے بچہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت ڈالی ہے، اللہ نے ہی میرے اندر احساس ڈالا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے سارا کچھ کروں، اور اللہ تعالیٰ یہ والا ٹیسٹ نہیں دے سکتے کہ بھیا مجھے اپنے بچے سے بھی اللہ سے زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ پرپس کی کلیئرٹی چیک کریں، اللہ نے کہا ہے پرپس تیرے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور اللہ تجھے اپنے پرپس سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ ہائرارکی چیک کریں، غور سے سمجھیں اس کو، ہائرارکی کیا ہے کہ میرا پرپس، مجھے میرے بچے قربان کرنے کے پیچھے ایک سیکنڈ کا بھی ہیزیٹیشن نہیں آنی چاہیے، میرے پرپس کے پیچھے بچے قربان، جی ہاں کروڑوں لوگ کرتے ہیں بائی دا وے، میں بتاتا ہوں کیسے۔ اور اللہ میرا پرپس میرے رب پہ کروڑوں دفعہ قربان، کیونکہ میں نے وہ پرپس تو بنائی اللہ کے لیے، اگر پتہ چلے غلط بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حکم دیا، کوئی اور آیت، کوئی اور کس طریقے سے استدلال پہنچے، ٹھیک ہے، ری ڈو دا پرپس، آئی ایم ناٹ گونا بی بائسڈ ٹورڈز مائی پرپس۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چل اٹھو بچہ ذبح کر دو اپنا، سمپل ایسے بچہ قربان کر دو۔ آپ خالی وہ جرنی کے اوپر ایز پیرنٹس جا کے دیکھیں، اس جرنی پہ، اور اتنی لمبی جرنی ہے نا وہ، کہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کوئی بھی آدمی، میری کیا اوقات ہے، کوئی بھی آدمی جتنا بڑی سخت دل ہو وہ واقعہ سنا ہی نہیں سکتا۔ وہ پڑھیں ذرا کہ ابراہیم علیہ السلام، اور سوچیں، چھوڑیں نہ بھی پڑھیں آپ، تو سوچیں ذرا ایک باپ اور بیٹے کی کیا کہانی چل رہی ہے کہ باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ سوچیں ایک دفعہ، سوچیں ذرا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، کیا بات چیت چل رہی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے، وہ تو میں بتاؤں گا آپ کو، وہ سوچیں کہ باپ پہ کیا گزر رہی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیار کے مضمون کے اندر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلیئرلی بتا دی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی سوچیں کہ فرشتے نے آ کے نہیں آرڈر دیا، یہ خواب میں آیا تھا آرڈر، اور سمجھے اس بات کو، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہم نے، ایسے جب تک آپ اس پیار کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے۔ میرے ایک استاد نے مجھے واقعہ سنایا تھا، I think I was 12, 13, maybe 14, I don't remember، اور وہ واقعہ سناتے تھے، ایک جملہ کرتے تھے، رو پڑتے تھے، پھر وہ ایک ڈائلاگ سناتے تھے، پھر رو پڑتے تھے۔ اور میں چھوٹا سا تھا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں بابا جی،
اور وہ سنا رہے تھے کہ ابراہیم نے پھر یہ کہا، کیونکہ اس کے اپنے بچے تھے، اور وہ سنائی جا رہے ہیں. اور جب وہ اینڈ تک پہنچے نا، جب وہ چھری چلانی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے رونا بند کر دیا، اور ایک عجیب سی تسلی آ گئی میرے استاد کو. اور ان کا اچانک وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ والا پیار بدل گیا ایک عبد والے پیار سے جو اللہ کے لیے پیار ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو، میں نے آپ کو یہ اپنی ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اور میں دیکھ رہا کہ اس کے آنسو بند ہو گئے ہیں، اور اچانک ایک اطمینان تسلی آ گئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں اپنے بیٹے کے گردن پہ، کہ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی نا کہ پیار کا کانسیپٹ کیا ہے. اور میں نے اگزامپل اس لیے دی، اللہ نے بھی وہی اگزامپل دی ہے باپ بیٹے کے پیار، اللہ نے پھر ماں بیٹے کے پیار کی بھی اگزامپل دے دی، اور وہی 2 معجزے اللہ نے بتائے کہ جب بروج کی آگ لگا دی نا بادشاہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طریقے سے حدیث میں بھی رقم ہے کہ بروج کی آگ کیا تھی، کیا یہ آگ لگائی تھی انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وسعت کی بیان کس طریقے سے کہ کیسے آگ لگائی گئی تھی، اور قوم کو اٹھایا اور کہا چلو یا تو مان لو یا چھلانگ لگا دو. اب وہ کیا مان لیتے کہ بادشاہ جو ہے وہ رب مان رہا، اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا، اور ایک ماں کا ابھی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بھی بیچاری اس کے آڑے آ گئی، اور وہ کوشش تھی کہ کس ٹائم بچہ پیدا ہو گیا، یہ اس بادشاہ کے ٹینیور میں نہ ہوتا، کیا ٹائمنگ ہے سب چیزوں کی، اور وہ چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ کس طریقے سے بتایا واقعہ، اور احادیث میں کس طریقے سے اس بچے کے ڈائلاگ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی علیہ السلام نے بتایا. اب غور سے سمجھیں پیار کی سائیکالوجی کے اوپر میں اس پر فوکس کر رہا ہوں، اور وہ عورت کھڑی بھی ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں، میں آدمی ہوں اور میں خالی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی مطلب میلٹ ہو جاتا ہوں کہ کیسے کر سکتا ہے کوئی انسان. آپ ایمپتھی کریں ابراہیم علیہ السلام سے جو مرد حضرات ہیں، اور جو عورتیں اس عورت سے ایمپتھائز تو کریں کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اور اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے، 1-2 دن کا بچہ ہے وہ، اور وہ نیچے آگ کو دیکھ رہی ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ میں، اب کمپرومائز آ رہی ہے اس کے اندر کہ میں کمپرومائز کر لیتی ہوں، میرے پاس تو بہانہ ہے، میرا بچہ ہے، میں کسی کو بچاتے ہوئے میری تھی، ہر طرح کی سائنس لڑا رہی ہے بیچاری، اور وہ بچے کو دیکھتی ہے، اور ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ چھوٹے بچے کو دیکھ کے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور جب اس نے بچے کو دیکھا اور پیچھے مڑی ہے، تو بچے نے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، نبی علیہ السلام نے اس کی تک ایکسپلینیشن دی ہے کہ بچہ اتنا چیخ پڑا کہ کیوں پیچھے دیکھ رہی ہے، تو بالکل صحیح راستے پہ لگا چھلانگ. غور سے سمجھے، میں ابھی نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچا ہوں، میں عام بندوں کی باتیں بتا رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ریکگنیشن بتائی ہے. یہ ایک عام سی عورت ہے، ایک عام سا بچہ ہے، کوئی نبی عورت نہیں، نہ ہی نبی اور یہ بچہ نبی ہے. اور وہ عورت اس ایج کے اوپر کھڑی ہے، اور وہ چش و پنج میں ہے کہ میں بچے کو مار دوں، اپنا نہیں سوچ رہی، وہ اپنا نہیں سوچ رہی. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں شاید وہ دونوں عورتوں کو بتایا نا، جس میں بچے کا ڈسپیوٹ ڈال دیا تھا ایک عورت نے جھوٹ بول کے کہ میرا بچہ ہے، نبی اسلام نے کہا آگ میں ڈال دو، تو دوسری عورت نے کہا آگ میں نہ ڈالے، اس کو دے دیں، اس کا ہی بچہ ہے. اصلی ماں کو تو بچہ بچانا تھا نا، تو اس نے کہا دے دیں اس کو، اس کا میں جھوٹ بول رہی تھی، اس کا بچہ ہے، آگ میں نہ ڈال. تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ یہ ہے اصلی ماں، کہ ریئل ایموشن از authentically going to come out، اور اس کو تابع کرنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ بھیا کچھ بھی کر لو، تمہاری سائنسیں لڑا لو ساری، کہ ان سے کہہ دے یا نبی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے میاں بیوی، آپ کے دور کے خاندان، اور جو پیسہ آپ نے اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی تجارت کر رہے ہو، جتنا بھی معاملہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، بچے مر جائیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے گا، جس گھر میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، مساکن، جو تم نے گھر محل بنا لی ہیں، چاہے چھوٹا ہے، جس کو تمہیں عزیز ہے، ٹھیک ہے، جس کی دوڑ لگائی ہوئی ہے سب عورتوں مردوں نے کہ گھر بن گیا میرا گھر، جو کچھ بھی تم نے ارمان لگا لیے، یہ سب ارمان اللہ نے قرآن پاک میں لسٹ کر دی کہ say oh prophet if your parents and your children and siblings and spouses and extended family tak and the wealth that you've acquired and the trade that you fear will decline and the homes you cherish ان کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو، if all these combined are more beloved to you than Allah and his messenger and
اسٹرگلنگ ان ہز ویز، یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے. اسٹرگلنگ ان ہز ویز یہاں پہ جہاد فی سبیلی لکھا، عربی میں لکھا ہوا ہے من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی، کہ سیدھی طرح جہاد. اسٹرگلنگ ان ہز وے ڈز ناٹ ڈو جسٹس ٹو دا سائیکالوجی جو اس آیت میں آ رہی ہے. یہ میں دیکھتا ہوں کس کی ٹرانسلیشن ہے. سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے جہاد فی سبیل، کہ بھائی مرنا ہے تم نے. یہاں پہ دیکھیں سائیکالوجی کیا ہے. احب الیکم من اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے. کل ان کان، آیت شروع سے پڑھ دیتا ہوں. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم، سب کچھ ہی کور ہو گیا. اموال اقترفتموها و تجارت و تخشون کسادها و مساکن تردونها. مطلب آپ سوچیں اللہ نے کس کس اینگل سے کسی شیطان کو زندہ نہیں رہنے دیا جو ہمارے نفس نے پکڑنا ہے. کسی بھی آپ ایک آج کی عورت اور ایک آج کے آدمی کو پکڑیں، ایک لڑکے کو پکڑے، لڑکی کو پکڑے، ایک بزرگ کو پکڑے، آنٹی کو پکڑے، انکل کو پکڑے، کسی بھی ایج گروپ کو، کسی امریکہ کو، کسی گورے کو، کالے کو، افریقہ کو پکڑے، یہ ساری لسٹ اللہ تعالیٰ نے کور کر دی تھا. کہ تیرے ایموشنل جائروسکوپ ہمیں نہیں پتا، تو سمجھتا ہم نے تجھے بنایا اور ہمیں نہیں پتا تیرے ایموشنل جائروسکوپس کیا ہے. تیری جائروسکوپ کا سینٹر ہے میرے ہاتھ میں، مجھے پتا ہے تجھے کیا چاہیے ہوگا. اباؤکم و ابناؤکم، پیرنٹس اینڈ چلڈرن، اور کیا چاہیے ہوگا تجھے. سبلنگس، اخوانکم و ازواجکم، بہن بھائی، بیویاں، شوہر، ٹھیک ہے. ایکسٹینڈڈ فیملی، عشیراتکم، تو سب کچھ ہی. تجارت تخشون کسادہا و مساکن، سب کچھ. مطلب آپ ایک ایک الفاظ یوز کریں اردو میں تو آپ کو پتہ چلے گا روز کے بولے ہوئے الفاظ ہمارے، روز کی. روز ہم یہی الفاظ بول بول کے ارمان سیٹ کری جا رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بھی. اپنے اللہ نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تجھے میں نے بنایا ہے، میں ہوں تیری مشین کا مینول. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نئی سائنس لگا لے گا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل. یہ تینوں اکٹھے کیے اللہ نے. اس لیے میں کہہ رہا تھا یہاں پہ اسٹرگلنگ نہ لے لینا اس کو. یہ بھائی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اسٹرگلنگ ان دا وے آف اللہ. غور سے سمجھے اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی کہاں پہ بتائی ہے. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل کیا ہے یہاں پہ؟ کیا سائیکالوجی اللہ نے سیٹ کی کہ احب الیکم، یہ سب ملا لو، سب ملا لو. more beloved، یہ سب ملا کے if these are more beloved to you than Allah and his messenger and جہاد فی سبیل اللہ. اور سے سمجھیں اس بات کو. یہاں پہ جہاد کا وہ والا مطلب کیوں لے رہا ہوں جس میں جان جانی ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر ٹیسٹ کے طور پہ بتایا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بتایا ہے جہاں پہ کیونکہ اوپر غور سے دیکھیں اوپر سیلف کا لفظ اللہ نے لکھا ہوا. غور سے سنیں، اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم، سب دیکھ لے، سیلف نہیں ہے اس میں. یہاں پہ جہاد فی سبیلی کا لکھنا اس لیے سیلف میں آئے گا کہ جہاد میں اپنی سیلف کا بندہ کہتا نہیں یار جان چلی جائے گی میری. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ بھائی تجھے یہی ٹیسٹ ہے، یہ تین چیزیں ہیں کہ تجھے یہ تین چیزیں ملا لے، تیرا لٹمس ٹیسٹ پورا ہو جائے گا کہ تو کس سے کمپیئر کرنا ہے؟ اللہ سے. باقی چیزوں کو کمپیئر کر. اللہ زیادہ عزیز ہے، یہ چیزیں زیادہ عزیز ہے. بھائی اللہ زیادہ عزیز ہے. اللہ کا رسول زیادہ عزیز ہے، یہ چیز زیادہ عزیز ہے. نہیں، اللہ کا رسول زیادہ عزیز ہے. وجہاد فی سبیلی، ہاں یہ جہاد زیادہ عزیز ہے. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب میں اتنا عزیز نہیں ہوں، اللہ کا حکم زیادہ عزیز ہے. جہاد کا تو یہ مطلب ہے نا، کیونکہ جان چلی جائے گی. جو جہاد پہ نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا تمہارے لیے میں نے یہ مختص کیا ہے کہ تمہاری بہتری ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے. کس چیز کی آیت ہے؟ جہاد. ٹھیک ہے، سو وہ پاکستانی ورژن نہیں جہاد کا. یہاں پہ جہاد کا کلاسک مطلب لینا ہے، جہاد بالقتال. یہاں پہ قتل ہونے کا چانس ہے میرا. یہ وہ مطلب ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی سیلف جو ہے نا، سیلف وہ یہاں پہ کاؤنٹر کی جا سکے کہ تو اپنے آپ کو زیادہ عزیز رکھتا ہے. اسٹرگلنگ میں تو ہزار اسٹرگل کرتے ہیں ہم، جب جان نہیں بھی جاتی. 99% اسٹرگل میں تو جان نہیں جاتی. تو اسٹرگلنگ یہاں پہ لے لیا نا تو وہ سائیکالوجی سپریس ہو جائے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کرتے ہو then wait. آگے غور سے سنیں اللہ تعالیٰ اس آیت کو اینڈ کیسے کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی سائیکالوجی سمجھیں. اللہ تعالیٰ جس آیت میں اپنی رحمت سے forgiveness
کی بشارت دے رہے ہیں اس آیت کا اینڈ بھی ویسے ہی کرتے ہیں. یہ ہم سب کو پتا ہے. عربی کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آیات کی ترتیب دی ہے. اس آیت کا اینڈ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں بھائی تو ٹھیک ہے پھر ویٹ کرو, دین ویٹ انٹل اللہ برنگز اباؤٹ ہز ول. پر پھر اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے 1 سیکنڈ کی لائف تھی ٹوٹل ان دا لینڈسکیپ آف کائنات آخرت. 50,000 سال کا ایک دن ہے ادھر, تو نے 1 سیکنڈ بھی نہیں گزارا ادھر, اور تو ادھر چپک گیا جا کے, اور ادھر تو نے اپنے ایموشن کو سینٹرلائز کر دیا. تو پھر ویٹ کر, یہ سیکنڈ تو ختم ہونا ہی, کیونکہ حیض کی اوقات ہی 1 سیکنڈ کی. دین ویٹ انٹل اللہ برنگز اباؤٹ ہز ول حتی یاتی اللہ بامرہ, کہ اب آئی ہی آئی, اللہ کا امر آئے ہی آیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیسے اینڈ کریں, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, کہ پھر جتنا مرضی تو سٹ پٹا لے, تو باغی ہو جا جتنا باغی ہونا ہے. باغی کا کیا مطلب ہے کہ تو وہ کر لے جو اللہ کا امر, یہاں پہ اللہ کا امر ہے نا, ٹھیک ہے, اس امر کے اوپر تو اپنا امر سیٹ کرنے کی کوشش کر لے. تو دیکھ لے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر گائیڈ کرتا ہی نہیں. اور سمجھیں یہاں پہ احب الیکم من اللہ کا لفظ ہے, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اور اینڈ کیسے ہو رہا ہے, لا یہدی القوم الفاسقین, کہ بھائی اگر محبت اللہ سے نہیں کرے گا, اس کے رسول سے, تو ہدایت نہیں آئے گی. یہ کامبو بہت ریئر ہے, بہت ریئر ہے. یاد سمجھیں اس بات کو کہ آپ کو کسی بھی موقع پہ وہ ڈائریکشن مل ہی نہیں سکتی. ہدایت کا مطلب ہے ڈائریکشن, وہ صراط مستقیم, وہ پیتھ وے آپ کا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ اللہ کو سینٹرل پلر نہیں بناتے اپنے ایموشنل ڈائیگرام کا. اللہ کے رسول کو ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں کرتے آپ ان سے. کیونکہ یہاں سے ریورس انجینئر کریں تو پتہ چل جائے گا کہ باقی کے جتنے بھی اوپر معاملات اللہ نے بتائے ہیں, ابا حکم ابنا حکم سے لے کے تجارت تک, گھر تک, مسکن تک, وہ سب کے سب آپ کی ہدایت کے راستے میں آپ کی ایموشنل بیریئر. اب یہ مطلب لینا کہ گھر نہ بناؤں کیونکہ یہ تو غیر اسلامی, نہیں, آپ ایموشنل سینٹرلائزیشن نہ کریں اس کی کہ یہ پرپز ہے. بھی بچے پرپز ہے, نہیں, یہ پرپز نہیں ہے. اٹھا کے دیکھیں دنیا کی کوئی عورت, اور وہ یہ بہانہ نہ کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بچے دیے تو میرا پرپز یہ ہے. یہ اللہ بتا رہے قرآن میں کہ تیرا پرپز بچے نہیں ہے, یہ ٹیسٹ ہے, یہ اللہ تیرا پرپز ہے. جب کبھی بھی واقعہ ہو, میں یہاں پہ تو یہ تو محبت کی آیت ہے, میں آپ کو نفاق کی آیت بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تیرے راستے میں تیری اولادکم و اموالکم عن ذکر اللہ, کہ یہ نہ ہو کہ لا تلہکم, یہ نہ ہو کہ تو اللہ کے ذکر کے پیچھے بھی ان کو پریسیڈنس دے رہا ہو. منافقون کی آیت بتا رہا ہوں, سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ایسے مطلب بائسیکٹ کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری بیوی اور یہ تمہارے بچے جو تمہارے اللہ کے راستے میں آتے ہیں, جو اس وقت جہاد کی آیت آ رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں سیلف پریزرویشن میں آتے ہیں. تو یہ تو اگر سیلف پریزرویشن میں آ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کے دشمن ہیں, کیونکہ کاؤنٹر ہو رہی ہے ان کی محبت اللہ کی محبت سے. میں ابھی سائیکالوجی آف لو کو ایکسپلین کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب قرآن پاک بار بار آپ کو اس سائیکالوجی کی ٹریننگ دے رہا ہے. میرا آئی تھنک چوتھا یہ سیشن بن رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس میں مجھے یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے. چوتھا سیشن ہے لگاتار, مجھے یہ چوتھا دن ہے لگاتار میں اس سیشن میں یہ جملہ بول رہا ہوں. کیسے اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ خلق الانسان من علق, اور ہر سائنٹسٹ پہنچ جاتا ہے اب کہ دیکھیں علق کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں. علق تو لیچ ہوتی ہے, لیچ تو ہمارا وہ زگٹ ہوتا ہے, زگٹ ہوتا ہے وہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو وہ زگٹ بنتا ہے, لیچ کی شکل کا ہوتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا؟ کوئی نبی علیہ السلام کے پاس مائکروسکوپ تھی, ایمبریولوجی کا یہ والا لیسن کیسے پتہ چل گیا ہمیں؟ کتنا بڑا معجزہ ہے. اچھا تو علق کے اوپر آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ قرآن پاک نے کیا سمجھانے کی کوشش کی. تو آپ کو یہاں پہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سائیکالوجی سمجھا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایمبریولوجی سمجھا رہے ہیں, بالکل مانتا ہوں. یہاں پہ سائیکالوجی سمجھا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں, یہ تو ایک اینگل ہے, کوئی اینگل, صاف ستھری سائیکالوجی کا لیسن ہے, کوئی اور اینگل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر اسٹریٹ نفسیات بتائی ہیں تمہاری
کہ تو لسٹ نکال کسی بھی ایسی زی جان کی نام کیس اسٹڈی نکال دے جو اس لسٹ پہ نہ پورا اترتا ہو اپنے تمام تر ایموشنل ڈائرسکوپ کو یہاں پہ نہ ٹلٹ کرتا ہو آگے. It is such a blatant, candid, naked truths of all human beings کہ ہم بہانہ کرتے ہیں اور پرپس میں سینٹرل کنفیگریشن یا امی کو دیتے ہیں، ابو کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو یا سکسیس کو، اور اس کے ساتھ پیرلل ایک لائن کھینچتے ہیں اسلام کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹ الٹا کر، مجھے پتا ہے تجھے بیٹے عزیز ہیں. اللہ نے قرآن میں باغ میں بتایا مجھے پتا ہے تمہیں بیٹے عزیز ہیں، مجھے پتا ہے تمہیں اپنا مال عزیز ہے، تمہیں تمہاری تجارت عزیز ہے، مجھے پتا ہے تمہیں بیویاں عزیز ہیں، مجھے پتا ہے تمہیں اپنی جائیداد زمین عزیز ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا. مجھے نہیں پتا، تم سمجھ رہے ہو کوئی نئی حرکت کر لو کہ تم مجھے نہیں، میں تو تمہیں نہ صرف بنایا بلکہ میں تو آخرت کے اس انتظام کو جو تمہارے ساتھ تمہاری کرتوتوں کے بعد ہونا ہے ان الفاظ کو بھی جانتا جو تم نے بولنے ہیں مرنے کے بعد جب اٹھاؤں گا. تم سمجھ رہے ہو کوئی ایسی بات کر رہے ہو مجھے نہیں پتا. سو نوٹس the behavior of the human being in the Quran. Notice the behavior and see, this is a mirror. Quran Pak is nothing but a mirror جو ہمیں straight اپنی شکل دکھا رہا ہے. یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں میں ان میں سے ایک میں زیادہ ایک میں کم ہوں، نہیں، یہ all of them are a story of my life. All of this ayat is a story of my life. All of the ayahs are a story of my life. We just don't take it as the book of psychology. This is the book of psychology. This is the ayah of psychology. کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سائیکالوجی سمجھنی ہے تو پھر ہدایت سمجھنی ہے، تو ہدایت ہم بتاؤں تجھے کیا ہدایت کیا ہے، بس احب الیکم من اللہ و رسولہ، بس یہ ہے تیری سائیکالوجی کہ یہاں تک رکھے گا تو تیری ڈائریکشن میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، اگر یہاں تک نہیں رکھے گا تو بتاتا ہوں کون رکھے گا، آبا حکوم رکھیں گے، نہیں تو ابنا حکوم رکھ لیں گے، باپ بتائے گا، نہیں تو بچے کے پیار میں تو ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ادھر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہیلا کریں گے تو آپ سینٹرل پلر ہلا دیں گے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ 3 سیشنز تو صرف الفت، محبت، عشق، پیار، جو مرضی القاب دیں، سینٹرل ایموشن ہمیں پتا ہے ہماری ڈرائیونگ فورس کیا ہے. either I'm going to do it for myself or I'm going to do it for my mom or my mother or my father or my kids or my daughter or my son. اور بانا کروں گا ماں کے لیے گھر بنا رہا ہوں نا، بچوں کے لیے گھر بنا رہا ہوں نا، یہ تجارت آپ ہی کے کام آنی ہے، یہ اس لیے کر رہا ہوں میں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کام نہیں آنی، تو اللہ کے لیے کر تجارت، اللہ کے لیے کر شادی، اللہ کے لیے کر ماں سے پیار، اللہ کے لیے کر باپ سے پیار، اللہ کے لیے کر بیٹے سے پیار. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا اور تو اپنے ارمان پورے کر رہا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو کہیں گے اچھی ماں تھی، اچھا باپ تھا، تو پھر تو اپنے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا، تو یہاں پہ کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے سب چیزوں کو. سو یہ میں کیوں آپ کو یہ ریٹریٹ کری جا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی بچ کے نہ بھاگ جائے کہ پیار محبت کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرل کیوں کر دیا. آپ کسی اور ایموشن کو یہاں سے ریپلیس کر کے دیکھیں. آپ میں ابھی ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو، ابھی ریپلیس کر کے بتاتا ہوں کوئی اور ایموشن تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ایموشن کے اور کسی اور ایموشن کا مقابلہ ہے ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا آکسیٹوسن از دا سگنیچر آف گاڈ. محبت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود سینٹرلائز کر دی ہے. کہ غور سے سمجھے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ بات کی نا من اللہ و رسولی، کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول، اب اس ایموشن کو احبا کو ریپلیس کرتے ہیں کہ کیا اگر تمہیں ڈر ہوتا کہ تمہارے ماں باپ مر جائیں گے یا بچے مر جائیں گے یا رشتہ دار مر جائیں گے یا تجارت چلی جائے گی، ڈر ہوتا، اب میں احبا کو ریپلیس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ڈر ہے کیا کہ تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا گھر چلا جائے گا تمہارے پاس سے، اور اگر اس کے مقابلے میں یہ ڈر کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر یا نبی علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے، تو خود سوچیں آپ کی برین کی سائیکالوجی کس انفیریئر لیول پہ سیٹ ہونی تھی. ریلیٹیبلٹی کی کرو 0 ہو جانی تھی. 90% لوگوں نے الگ الگ کنڈیشنز کے اندر کہنا تھا ہاں مجھے یہاں پہ ڈر نہیں ہے، یہ بھی کوئی ڈر ختم ہو گیا، یہ بھی ڈر ختم ہو گیا. سوچیں ذرا، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کلسٹرز کے اندر آپ نے پلیس کرنا شروع کر دینا تھا. اگر میں نے خالی محبت کے ایموشن کو ریپلیس کیا ڈر کے، وہ بھی ٹرو ایموشن ہے، یاد رکھیے گا، وہ اتنا ٹرو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے سیگے میں ڈالا ہے کہ شیطان آئے گا تجھے تیرے بھوک سے ڈرانے، تجھے موت سے ڈرانے. یہ ڈر کی سائیکالوجی اللہ نے ٹریگر کی ہوئی ہے. میں آپ کو خالی اس وقت محبت کی سائیکالوجی بتا رہا ہوں کہ آپ پلیس کر کے دیکھیں ان 2 ایموشنز کو ہی اگر آپ ریپلیس کریں گے تب بھی انسانی
دماغ اپنی اس قوت کو ہی چھوڑ دیتا ہے کہ جس قوت سے اسلام میں داخل ہونا آپ. وہ قوت صرف محبت کا ہی ایلیمنٹ ہے کہ جو آپ کو اسلام میں اس طاقت سے داخل کروائے گا کہ جو کوئی بھی نہیں لا سکے گا. کتنے مرضی بچے ہوں کوئی نہیں لا, ایک ہی بچہ اکلوتا بچہ ہے, زیادہ بچوں پہ تو چلو کم پیار ہوتا ہوگا, اکلوتا بچہ آپ کا نہیں لا سکے گا آپ کو. کمزور ترین ماں ہے آپ کی, بیچاری مظلوم ہے, نہیں لا سکتی. آپ کو پتہ چلے گا, جو میں پچھلے سیشن میں شاید بتایا آپ کو کہ جو جملہ آتا تھا نا صحابہ کے دلوں سے کہ یا رسول اللہ, سوال کوئی بھی پوچھا ہے, نبی اسلام نے پوچھا آج دن کون سا ہے, صحابہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پہ قربان, اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں. سب کو پتا ہے جمعرات کا دن ہے اس دن, اور سمجھیں اس بات کو. مگر کس طریقے سے اس سائیکالوجی کو پریکٹس کر رہے ہیں کہ یا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہ ہمیں کیا پتا کہ آپ نے ابھی کیا بات کرنی ہے, مگر یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پہ قربان. میں جب بھی چھوٹا تھا نا تو میں سوچتا تھا یہ کیا جملہ بولتے ہیں یہ سارے صحابی, بات شروع کرتے ہیں تو اس سے کیوں شروع کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. تو آپ کہیں جا کے اگلا جواب دیں, یہ کیا سینس ہے اس کے پیچھے؟ ہمیں کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پیار میں کرتے تھے, جیسے ہم اپنے بچے کو پیار میں کرتے ہیں, میسد کے پیار میں کرتے ہیں. ٹرو لو ہے وہ بھی. نبی اسلام کو سب کچھ ان کے خالی اس ایک پریزنس کے اوپر کہ میں نے دیکھ لیا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان, یہ وہ پیار کا سیکھا ہے جو صحابی بار بار استعمال کری جا رہے ہیں. اور ہم دیکھ نہیں رہے کہ صحابہ دیکھتے کیسے تھے نبی اسلام کو. واٹ از دا کیمسٹری آف دا صحابی ان دا پریزنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنس. اتنا انلمیٹڈ کر دی اللہ نے, ڈر اللہ نے لمٹ کرایا. یہاں تک کہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ ڈر کو, اللہ سے بھی ڈر کو, اتق اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا ڈر تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی وہ کر دے, اس قابل مفلوج کر دے کہ کہاں پڑے اور گر جاؤ نماز پڑھتے ہوئے. ڈر کو بھی اللہ نے لمٹ کروایا, محبت کو اللہ نے کہا نہیں لمیٹڈ رکھ, اس پہ کوئی لمٹ رکھے گا جیسے ہی کوئی اور شیطان کا وار تیرے اوپر آئے گا اور وہ اس لوور لمٹ کو بالکل زیرو تھا, یا زیرو کو ایٹ لیسٹ کسی اور چیز سے ریپلیس کر دے. آئی ہوپ دس از انف فار ایوری ون ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے محبت کے اس جذبے کو سمجھنا ہے. کیونکہ اب آئندہ سے ہم نے اگر ضرورت پڑی تو میں اس کی ایکسٹینشن ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا, مگر میں نے اس جذبے کو اس لیول پہ استعمال کرنا ہے نا سیرہ کے سیشن میں کہ آپ کو کہیں سے شیطان یا آپ کا اپنا راکٹ سائنٹسٹ برین کوئی پتلی گلی نہ نکالے کہ نہیں یہاں پہ تو پھر یہ کنڈیشن بنتی ہے, پھر وہ بنتی ہے. انلمیٹڈ فرسٹ ڈسپوزیشن اللہ عز و جل, تو اس کی مینیفیسٹیشن اس لو کی ہم نے کرنی ہے نبی علیہ السلام سے پیار. اب بات سمپل سی ہے جو ہر دماغ میں آتا ہے سوال کہ سر لیکچر سن کے پیار کیسے ہوتا ہے, کسی آپ نے کہہ دیا اور میں نے پیار کر لیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اچھے اور جینون سوال ہیں. کیا آپ نے کہہ دیا بچے کو کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار کرنا تو پیار ہو جائے گا؟ ایسے پیار ایسے ہوتا ہے؟ پیار کے لیے تو سٹیجز ہوتی ہیں سر. کروڑ روپے کا سوال ہے, جینون لیجٹ ایموشنلی کریکٹ انٹیلیجنٹ ترین سوال ہے کہ تو سر پھر پیار کیسے کرائیں؟ میں نے تو بیوی کو دیکھا تھا تو پیار ہوتا, بچہ دنیا میں آیا تھا تو پیار ہوا تھا, ٹھیک ہے, ماں باپ کو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں تو پیار ہوا تھا. ٹوٹلی understandable, comprehensible and legitimate questions. That's why حسین علیہ السلام نے کہا کہ بچہ عرب میں کوئی ہے ہی نہیں, مدینہ کا کوئی بچہ نہیں ہے, مکہ کا کوئی بچہ نہیں جو 4-5 سال تک کا نہ اور اس کو سارے مغازی کے مطلب سیرہ کے لیکچر نہ ملتے. بچہ تو عرب میں گلی میں چلتا ہی نہیں ہے جو کہ مغازی کے لیکچر نہ لیتا. ہر بچے کو مغازی پہلے سکھائے جاتے. یہ حسین علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب تک سیرہ کی ترتیب اور سیکوینسنگ کے ساتھ ان واقعات کو نبی علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ نے اس واقعے میں پلیس کیا ہوا ہے وہ تفصیل سے نہیں پتا, تو پھر وہ کلیم واقعی میں جینون کلیم ہے کہ ہاؤ کین آئی لو مائی پروفیٹ اسلام اف آئی ڈونٹ نو مائی پروفیٹ اسلام. اور آپ خود سوچیں امت کے حالات کیوں ہیں. لا یہدی القوم, کیوں ہیں ہم وہ قوم جس پہ ہدایت نہیں آ رہی؟ اللہ نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہی نہیں ہو
اس بندے کو جو میں نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں میں کہاں سے ہدایت دوں؟ پیار کرنے اس ہدایت کے پیچھے تو پیار چھپا ہوا ہے, وہ والا پیار جس کو جو ٹرو سائیکالوجی آف لو کے اندر ہے. تمہیں میں کہاں سے ہدایت دوں؟ تم بس کلیم کر کے بیٹھ گئے ہو کیونکہ تمہیں یہ فیشن لگتا ہے کہ اللہ سے پیار کر یا اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہو. یہ فیشن ہے کوئی؟ پیار تو فیشن ہو ہی نہیں سکتا. فیئر فیشن ہو سکتا ہے لٹرلی, پیار فیشن نہیں ہو سکتا. پیار یا ہے یا نہیں ہے. سو کیسے ہم مسلمانوں کو ہدایت ہے جب سیرت سے ہم نے ٹوٹل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا. ڈیٹیچ کیا کرے, آئی نہیں ڈیٹیچ ہوتا جب پہلے کوئی اٹیچ ہوا ہو. ہمیں تو اٹیچمنٹ دی نہیں جاتی سیرت کی. ہم نے کلیم کرنے نبی علیہ السلام سے پیار کی. 10 سوال کروں گا 4 کے جواب نہیں آتے ہوں گے, اور وہ والے سوال کروں گا جو pertinent to love, to create the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So it's not just the story of the ghazawat, it's the psychology of love that we have to understand to enter the realm of the seerah, the actual Islam, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھیا میں ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے رہا کہ جو اس کنڈیشن کے اوپر پورے اتر رہے ہیں کہ وہ اپنے آباءکم و ابناءکم کو پریسیڈنس دیتے ہیں کسی بھی موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں. You need to really understand how sensitive the diagram is, how sensitive this is. اسلام, میں نے بہت کتابیں سائنس کی پڑھی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں جو کہ فلسفی کی ہیں اور ان تمام تر معاملات کی ہیں جو زندگی میں نفسیات کی ہیں, ہیومن بیہیویئر کی. میں نے اتنی سینسٹیو ڈائیگرام, اتنی سینسٹیو ایکویشن کہیں نہیں دیکھی جو اسلام نے کھینچتی ہے کہ ہم تمہیں تا ابد آخرت کے تا ابد آگ میں جلائیں گے, تا ابد تمہیں عیاشی کرائیں گے, سکون دیں گے. مطلب اتنا بڑا, اتنی سینسٹیوٹی کہ اگر تم نے یہ والے معاملات مان لیے یا یہ والے معاملات نہ مان, آپ دکھا کے بتائیں کوئی ایسی کوشچن جو اتنی سینسٹیو کر دی ہو. چھوڑیں اسلام کے ماننے والوں کو, آپ ایتھیزم سے کہیں اتنی بڑی کوشچن ہے, کیوں نہ کوئی بندہ ڈرے, کیوں نہ بندہ اس طرف آئے. عیسائی جب کہتے ہیں نا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کر لیا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا, وہ تا ابد بچ گیا. اتنی بڑی کوشچن, اتنی بڑی لاٹری. یہودی بال نوچ رہا اس وقت, پڑھیں ذرا ان کے جریدے, پڑھیں لٹرلی, میں محاورہ نہیں بول رہا ہوں, پڑھیں. وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا لکھ دیا ہے, تم نے ابدا کے ساتھ عیاشی کا سیگا لگایا کس چیز کے اوپر کہ میں بس خالی یہ مان لوں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے گناہ کی سزا پا گئے. اتنی سینسٹیو کوشچن کو تم نے کھیلا. مسلمان بھی یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے, میرا رب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھیا اللہ سے پیار, اس کے رسول سے پیار, ادروائز تا ابد ہدایت نہیں تجھے آنی, ابدا تو مارا گیا. تو اتنی سینسٹیوٹی, اور ہم اتنا کیجول لے رہے ہیں. اور دنیا کے ہر تیسرے لڑکے لڑکی سے پیار ہوا ہوا ہے, ہر بچے سے ماں کو پیار ہوا ہوا ہے, ہر باپ سے بچوں کو پیار ہوا ہوا ہے, ہر ماں سے بچوں کو پیار. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی تو گیم ہے جو تم نے کھیلنی ہے. آ کے تمہیں تمہارے اندر کے نفس کی کہانی سنا دیتا ہوں, یہ لوگ کتاب لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ سب کا ماخذ صرف اللہ ہے. اس کی سورسنگ بھی اللہ کے پاس جانی ہے, کلمنیشن بھی اللہ تک رکھو. بیچ میں جو کچھ آ رہا ہے انجوائے کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی نہ کرو. The actual central placement of your love has to be Allah Azza wa Jal. That's it. That's it. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں پلیس کیا ہے دیکھ لو. کہ اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے تمہیں تو ہمیں بتا دو, نہیں ملتی تو چلو آؤ فالو کرو, اطیع اللہ و اطیع رسول کرو بس. اگر اللہ تعالیٰ نے غیب میں اپنے آپ کو رکھا ہے تو اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کہ اپنا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے پلیس کر دے کہ یہ لو غیب میں آؤ گے مل لوں گا, فکر نہیں کرو, وہ وہاں تک کا یہ راستہ لے لو بس. دس از دا اونلی پاتھ وے, ناٹ دا بیسٹ پاتھ وے, دا اونلی پاتھ وے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ یہ اللہ کی قربت آنی ہے, اللہ کے قریب آنا ہے. That's it. I hope I won't have to continue on and on about love, because میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کا اینگل رکھ رہا ہوں, وہ سائیکالوجی کا اینگل ہے کہ جب تک آپ سائیکولوجیکلی کریکٹ نہیں ہیں تو آپ جتنے مرضی فزکس اور کیمسٹری لگا لیں, آپ کو قرآن پاک سے وہ پرائرٹی, وہ پرائرٹائزیشن وہ سینسٹیوٹی نہیں نظر آ سکتی. تو سینسٹیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بٹھا دی ہے
اسپیشلی جب یہ والی آیت آئی تو اس کے بعد تو بڑے بڑے علماء کے بھی اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیسے ایکسپلین کریں ایک عام بندے کو کہ اللہ نے ہدایت ہی نہیں دینی کہ جب تک تم نے یہ کام نہیں کیا. ابھی بھی میجر آرگیومنٹ یہی چل رہا ہے دہریوں کا بھی کہ یہ کیا بات ہوئی, زبردستی پیار کیوں کراتے ہو. ابھی بھی یہ آرگیومنٹیشن چل رہی. اوکے, میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ان لیٹر پارٹ آف دا سیشنز. اوکے, آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ ہم کیوں اس پیتھ وے کو, اس اینگل